नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। दहशत गर्दी पूरे मुल्क में जो माहौल है वो अपनी जगह, लेकिन कराची का, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का, तिजारती दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये बम धमाके नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये मसला नहीं है, लेकिन जो मसला है वो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही भयानक रुख इख्तियार कर रहा है, क्योंकि लग ये रहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे और ख़ास तौर पे पुलिस ने इस बात का फैसला कर लिया है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की तरफ कोई तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये कहा जाए तो यकीनी तौर पे मुनासिब नहीं होगा कि सरकारी तौर पे फैसला किया गया है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स को इजाज़त है वो जब चाहें जहां चाहें शहरियों को लूटें, मगर सड़कों की सूरत हाल ऐसी ही है, क्योंकि इस तमाम हंगामे के बावजूद, एहतजाज के बावजूद, कराची के एक एक शख्स के चीखने के बावजूद, गुज़िश्ता महीने चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह के इस हवाले से 2 खुसूसी इजलास के बावजूद शहर में स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू नहीं आ रहा है। और ये बेकाबू सूरत हाल हर शहरी के लिए, शहर में रहने वाले हर शख्स के लिए इंतहाई परेशान कुन है। पिछले 2 महीने जो कुछ हुआ है उसके आदाद शुमार बताते हैं कि इन 2 महीनों में 4,952 मोबाइल फ़ोन चोरी हुए हैं या छीने गए हैं। ये छीने गए मोबाइल्स अगर आप गिन लें, ये वो मोबाइल हैं जो कि बाकायदा CPLC में जिनके ओनर्स ने रिपोर्ट किया है। रोज़ाना 84 अफराद मोबाइल फ़ोन छीना ऐसे से जाता है कि या मोटरसाइकिल पे मौजूद या गाड़ी में मौजूद इन लोगों को, इन विक्टिम्स को, मोटरसाइकिल पे आने वाले या पैदल आने वाले पिस्तौल की नोक पे उनसे मोबाइल छीनते हैं, उनसे नकदी छीनते हैं, उनके पास जो कीमती अशिया होती है वो छीन लेती हैं। ख्वातीन मौजूद होती हैं तो उनसे जेवर छीन लिए जाते हैं, उनके हाथ में कोई कीमती चीज़ होती है वो छीन लिया जाता है। कहने को मोबाइल फ़ोन छीनना कहा जाता है, मगर ये तमाम वाक़यात जो हैं ये स्ट्रीट रॉबरीज़ के वाक़यात हैं, ये बराह रास्त रहज़नी के और डकैती के वाक़यात होते हैं। 84 हर रोज़ 84 वाक़यात हुए हैं पिछले 2 महीने के दौरान, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है। फिर हम आपको बता दें ये 84 वाक़यात वो हैं जो हर रोज़ वो लोग जो कि बाकायदा CPLC को रुजू करते हैं और अपने ऊपर गुजरे हुए इस वाक़े की रिपोर्ट करते हैं। अब आपको यकीन से कह सकते हैं कि दुगने वाक़यात इससे होते हैं। ये कराची का एक मामूल बन गया है कि वो खातून या शख्स या बच्चा या बूढ़ा लुटने के बाद घर चला जाता है और खामोश बैठ जाता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं है कि पुलिस का इस जुर्म के हवाले से कोई रिएक्शन होगा, कोई रिस्पांस होगा या उसकी कोई सुनवाई होगी। इसी पूरे अरसे में, यानी कि पिछले 2 महीने में 3,644 मोटरसाइकिल्स हैं जो कि छीन ली गई हैं या चुरा ली गई हैं। रोज़ाना 62 मोटरसाइकिल्स चुराई जा रही हैं इस शहर के अंदर। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 62 का मतलब ये है कि तकरीबन 62 गिरोह ऐसे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे ऑपरेट कर रहे हैं, सिर्फ मोटरसाइकिल्स को चुराने के हवाले से या उनको छीनने के हवाले से। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि जो मोबाइल फ़ोन छीन रहे हैं, यानी कि जो स्ट्रीट रॉबरीज कर रहे हैं, जो शहरियों को सड़कों पर लूट रहे हैं, वो 84 गिरोह हैं। यानी 84 वाक़यात का मतलब ये कि 84 गिरोह हैं जो कि इसमें ऑपरेट कर रहे हैं। मोटरसाइकिल और ये जो स्ट्रीट रॉबरीज के गिरोह को अगर आप मिला लें तो सैकड़ों गिरोह हैं जो कि कराची में ऑपरेट कर रहे हैं। और पुलिस या तो बेबस है या खुदा न खास्ता इनके साथ मिली हुई है, या ये कि पुलिस ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ये फैसला किया है कि होता रहे, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मगर ये है तबाहकुन सूरत हाल। पुलिस की हमारी कोशिश थी कि हम सीनियर पुलिस एहलकार को या बुलाते, उनसे बात करते, लेकिन जाहिर है कि इस पूरी सूरत हाल में पुलिस क्या आएगी, क्या बताएगी। हमारे साथ मौजूद हैं सिटीजन पुलिस लिएज़न कमेटी के चीफ जनाब ज़ुबैर हबीब। बहुत बहुत शुक्रिया।
یہ بتائیے گا زبیر حبیب صاحب، آپ کے پاس تو فگرز آتی ہیں، یہ وہی فگرز ہیں جو بیچارہ آپ تک پہنچتا ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو آپ تک نہیں پہنچتے. یہ پچھلے مہینے میٹنگز ہوئی، چیف منسٹر نے 2 میٹنگز کر لی، سب کچھ ہو گیا، یہ شور، سب کچھ، احتجاج، میڈیا، پبلک، اس کے باوجود یہ جو پچھلے 2 مہینے ہیں اس میں تو تباہ کن صورتحال اور بڑھ گئی ہے. اس میں ایسا نہیں لگ رہا کہ 1% بھی کمی آئی ہو. دیکھیے، اعداد و شمار سے یہی پتہ لگتا ہے کہ جو اسٹریٹ کرائم کا لیول ہے نہ وہ کہیں بڑھ رہا ہے، نہ اس میں کوئی خاطر خواہ کمی آ رہی ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ گزشتہ کافی ہفتوں سے اس پہ غور و فکر بھی ہو رہا ہے، کارروائی بھی ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود کوئی ایسی نمایاں کمی نہیں آ رہی جو ہم کہہ سکیں کہ تسلی بخش ہو. لیکن اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کچھ اور وقت دینا پڑے گا، اور صرف وقت نہیں دینا پڑے گا بلکہ اس کے ساتھ پولیس میں کچھ امپروومنٹ کرنی پڑے گی، پولیس کے اعداد و شمار بڑھانے پڑیں گے، کچھ ٹیکنالوجی میں اضافہ کرنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں جب آ جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کمی کی امید ضرور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرائم میں کمی ضرور آئے گی. گویا کہ جب 9 من تیل ہوگا، جب ناچے گی رادھا، اس سے پہلے تو ظاہر ہے کہ نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، اور شہری اسی طرح سے لٹتے رہیں گے. کب ہوگا یہ سب کچھ؟ دیکھیں، جن چیزوں میں CPLC کا عمل دخل ہے میں اس کے بارے میں تبصرہ کر سکتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے میں انوالو بھی ہوں اور مجھے فرسٹ ہینڈ نالج ہے ان چیزوں کی. جہاں تک پولیس کی نفری ہے، پولیس کے اعداد و شمار ہے، اس میں کراچی کے لیے 6000 سپاہی جو ہیں وہ انڈکٹ کر لیے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بڑا اچھا ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوا تھا، جس کے لیے میں حکومت سندھ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، پولیس کی ہائرارکی کو بھی. دوسری بات یہ کہ آپ نے آج بھی پڑھا ہوگا اور گزشتہ چند ماہ سے آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ کم از کم 2000 کیمرے نصب کرنے ہیں، اور آئندہ یہ جا کے جو ہے وہ سیف سٹی کے پروجیکٹ میں ضم ہو جائیں گے. لیکن فی الفور جو ہے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ 2000 کیمرے کراچی میں ان سپاٹس پہ لگ جائیں جہاں کرائم ہو رہا ہے، جہاں ٹریفک فلو ہے، جہاں سے ہمیں پتہ ہے کہ کرمنل آتا ہے. تو مجھے اس کا آن گراؤنڈ جو پوزیشن ہے اس کی میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ حکومت کی کوشش ہے کہ یہ 2000 کیمرے جو ہیں جلد سے جلد لگ جائیں. اچھا زبیر حبیب صاحب، یہ بتائیے، جو خبر آپ کے پاس ہے وہ تو آپ کے پاس ہے، وہ یہ کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ شہروں پہ وکٹم بنتے ہیں، لوٹے جاتے ہیں، وہ آپ تک رجوع کرتے ہیں؟ وہ کتنے لوگ، اور کتنے لوگ ہوں گے جو آپ تک نہیں آتے، وہ بولتے ہیں بھائی لٹ گئے، گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کتنے فیصد لوگ اتنے ہوں گے؟ آپ کا کیا مشاہدہ کہتا ہے جو آپ تک نہیں پہنچتے؟ میرے لیے یہ تبصرہ کرنا کہ واٹ از اے پرسنٹیج، میں کیونکہ ایک وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تو یہ بڑا مشکل ہوگا. جہاں تک بات رہی موٹر سائیکل جو چھنتے ہیں، وہ 100% اس کی رجسٹریشن ہے. جو آدمی بھی اس کرائم کا شکار ہوتا ہے، چاہے موٹر سائیکل سنیچ ہو، چاہے اس کی تھیفٹ ہو، وہ ضرور اس کی رپورٹ کرتا ہے، تو وہ 100% رپورٹنگ ہے. اور دوسری جو گاڑیاں ہیں 4 ویلر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی بھی 100% رجسٹریشن ہے. تو یہ 2 کرائم جو ہیں اس کی 100% رجسٹریشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی جو ہے وہ ہمیں فون کرتی ہے اور اپنے جو لاسز ہیں اسپیشلی سیل فون، ان کے بارے میں ہمیں اسے اطلاع دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً 40-50 ہزار فون جو ہیں وہ لوٹائے ہیں. اچھا، یہ بتائیے کہ جتنے آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جو آپ کے پاس کمپلین رجسٹر ہوتی ہے، جو شخص بتاتا ہے کہ میں آج لٹ گیا ہوں، اس واقعے کی باقاعدہ متعلقہ تھانے میں FIR درج ہوتی ہے؟ کیا آپ یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ اب یہ کرائم ہو گیا ہے، اس کی FIR درج ہو؟ دیکھیں، جہاں تک سیل فون کا تعلق ہے تو اس کی FIR درج نہیں ہوتی. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو 2 ویلرز ہیں، موٹر سائیکل کی تھیفٹ اور چوری اور جو سنیچنگ ہے، اس میں تھانہ جو ہے 100% FIR درج کرتا ہے.
اور یہی سلسلہ فور ویلرز کے ساتھ ہے. زبیر حبیب صاحب، ظلم کی انتہا ہے. 84 لوگ روزانہ آپ کے ریکارڈ کے مطابق ان کو پستول دکھائی جاتی ہے. خالی موبائل نہیں چھینا جاتا سر، ان کی پیسے بھی نکال لیے جاتے ہیں. اگر خالی موبائل بھی چھین لیا جائے، خواتین ہوتی ہیں ان سے زیور چھین لیا جاتا ہے. اس کی ایف آئی آر ایک کی بھی درج نہیں ہوتی. اور آپ کہہ رہے ہیں، آپ سی پی ایل سی کہہ رہی ہے کہ کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. آپ کے پاس جو جاتا ہے وہ آپ اپنے کاغذ میں لکھ لیتے ہیں، کوئی اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. 84 رابریز کی ایف آئی آر درج ہی نہیں ہوتی روزانہ شہر کے اندر. یہ کیا اندھیر نگری ہے، چوپٹ راج ہے، کیا ہے زبیر حبیب صاحب؟ یہ بتائیے گا کہ پچھلے 2 مہینوں کے دوران کوئی منظم کارروائی ہوئی ان اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف جو چیف منسٹر نے اتنی میٹنگ کی تھی، سب کچھ کیا تھا، کچھ ہوا ہے؟ دیکھیے، کارروائی تو روزمرہ کی بیسس پہ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک دن تعین ہوتا ہے اس کارروائی کے لیے. پولیس جو ہے وہ مسلسل اپنی جو گشت کر رہی ہے، جو چیکنگز ہو رہی ہیں، تو اس میں روزانہ لوگ پکڑے جاتے ہیں. روزانہ کوئی نہ کوئی کیس درج ہوتا ہے جس میں لوگ اسٹریٹ کرائم میں ملوث ہیں. تو یہ روزمرہ کی کارروائی ہے. اور آپ خود سمجھتے ہیں کہ کرائم ایسی چیز ہے کہ اس پہ روزمرہ کی کارروائی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی منصوبہ بندی ہو. بہت شکریہ زبیر حبیب صاحب، یہ بات سمجھ سے قاصر ہے، کیونکہ اگر روزانہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں تو ایک جرم بھی کم نہیں ہو رہا بلکہ جرم بڑھ رہے ہیں. تو کیا یہ پیداوار ہے جو کہ اسٹریٹ کرمنلز کی اور ان ڈکیتوں کی اور راہزنوں کی کراچی میں ہو رہی ہے، جس میں کوئی کسی صورت سے کمی نہیں آ رہی ہے؟ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں بھارتی حکومت کا تازہ ترین سردرد جو ہے وہ بہت شدید ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب صرف مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیر کی آزادی کے نعرے نہیں لگ رہے ہیں. یہ دلی میں لگے ہیں اور وہاں سے ہوتے ہوئے کلکتہ پہنچ گئے ہیں. کالجز میں، یونیورسٹیز میں لگنے والے نعرے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہو گیا اس وقت بھارت کی حکومت کے لیے. یہ آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. باوجود اس وقت عالمی میڈیا میں زیادہ تشہیر تو نہیں ہو رہی، مگر بھارتی حکومت کے لیے اس وقت سب سے بڑا درد سر کشمیر کی آزادی کے وہ نعرے ہیں جو پوری وادی میں گونج رہے ہیں. بلکہ اب وہ وادی سے نکل کے کشمیر کی یہ آزادی کے نعرے کولکتہ کی جادو پور یونیورسٹی میں بھی پہنچ گئے ہیں. یہ صورتحال اتنی خطرناک ہے کہ اب سے تھوڑی دیر قبل بھارت کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات وینکیا نائیڈو نے انڈیا ٹوڈے ٹیلی ویژن سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں کشمیر کی آزادی کے نعروں کو نہیں روکا گیا تو یہ پورے ملک میں پھیل جائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ اہم خانہ الزام دوبارہ دہرا دیا کہ بھارت کی یونیورسٹیز اور کالجز میں یہ نعرے پاکستان لگوا رہا ہے. What happened in Jawaharlal Nehru University, what is happening in Ramjas College, or what happened in Jadavpur University is all about certain people raising anti-national slogans, anti-India slogans, certain people raising the issues of separatism, independence to Kashmir, certain people trying to celebrate the memory of Afzal Guru, a terrorist and a Pakistani agent who tried to blow parliament. That is the main issue. Sponsors of terrorism in Kashmir, they also believe that they can get Azadi by use of force only. The slogan of Azadi will be followed by violence. This is what is happening. یہ صاحب بھارتی وفاقی کابینہ میں اطلاعات و نشریات کے وزیر ہیں، اور یہ بھارت کے نامور ٹی وی چینل انڈیا ٹوڈے میں اب سے تھوڑی دیر قبل یہ بات کر رہے ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی سنگین ہے. شاید آپ کے علم میں ہے کہ چند روز پہلے بھارت کے چیف آف آرمی اسٹاف بپن راوت نے مقبوضہ کشمیر میں مقامی آبادی کا بھارتی حکومت اور بھارتی فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے پر اپنی شدید تشویش کا اظہار کیا تھا. اور اب لگتا ہے کہ بھارتی فوج کے کشمیر میں تعینات چھوٹے سے چھوٹے اہلکار بھی اس پوری صورتحال میں اس شدید اضطراب میں جذبات نہیں ہے.
یہ بھارتی فوج کے سپاہی ہی یہ کہتا ہے کہ مجھے برا اس وقت لگتا ہے جب کشمیر کی آزادی کے لیے نعرے لاکھوں لوگ لگاتے ہیں، برا اس کو اس وقت لگتا ہے جب افضل گرو کی برسی آتی ہے، لاکھوں لوگ افضل گرو کی محبت میں باہر نکل آتے ہیں، سڑکوں پہ نکل آتے ہیں۔ یہ بھارتی فوج کے سپاہی کہتا ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بھارتی فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے اس وقت اصل صورتحال۔ اسی لیے بھارت کا میڈیا دن رات چیخ رہا ہے کہ دلی کے تعلیمی اداروں میں آزادی کشمیر کے نعروں کو ہر صورت میں دبانا ہوگا۔ ان نعروں کی وجہ سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں ایک جانب حوصلہ بڑھ رہا ہے اور دوسری جانب حریت پسندوں کے جنازوں میں پہلے سے زیادہ لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی بھارتی فوج کا سپاہی کہہ رہا تھا، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس وقت صورتحال واقعی قابو سے باہر ہے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں شروع ہوا وواد اب دلی یونیورسٹی تک پہنچ گیا ہے۔ نعرے لگ رہے ہیں آزادی کے، بستر کی آزادی کی مانگ ہو رہی ہے، کشمیر کی آزادی کی مانگ ہو رہی ہے۔ بستر اور کشمیر کی آزادی کے یہ نعرے دیش کی راجدھانی دلی کے جانے مانے رامجس کالج میں لگے۔ وہ لوگ کشمیر مانگے آزادی، اس دیش میں چاہیے ہمیں آزادی، وہ اس آزاد دیش کے اندر کون سی آزادی مانگ رہے ہیں؟ اور جان لیتے ہیں، اس کے لیے جاتے ہیں نئی دلی، جہاں پہ موجود ہے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ گوتم نولکھا۔ تھینک یو سو مچ گوتم جی۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت خاص طور پہ دلی یونیورسٹی، دلی کے کالجز میں، رامجس کالج، اب کولکتہ کی یونیورسٹی میں یہ آزادی کے جو نعرے لگ رہے ہیں اور یہ جو اتنی ایک بڑی فضا بن گئی ہے انڈیا کے اندر، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہندوستان میں جب سے 2.5 سال پہلے یہ نئی حکومت آئی ہے، تب سے ان کا تبصر رہا ہے کہ وہ اپنی اب کہنا چاہیے آئیڈیالوجیکل ڈومینیشن یونیورسٹیز میں کرنا چاہتے ہیں۔ نعرے تو ظاہر ہیں کہ جو نعرے جے این یو یا ڈی یو میں لگے، آزادی کے نعرے، جو کہ کشمیر میں بھی لگتے ہیں اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جب ہم اسی آزادی کے نعرے جب لگتے ہیں تو وہ اپنے اپنی جگہ کے حالات کو لے کر وہ نعرے، جیسے دلی یونیورسٹی میں جو نعرے لگے وہ کشمیر کی آزادی، کشمیر میں بھی جس طرح کا ماحول ہے، جس طرح کے حالات ہیں، جہاں بغیر کسی ڈیموکریٹک ایک پولیٹیکل طریقے سے کسی چیز کو سلجھانے کے ملٹری سپریشن کا استعمال کر کے آپ لوگوں کا منہ بند کرنا چاہتے ہیں، ان کی آزادی کی مانگ کو خوب جھٹلانا چاہتے ہیں، کچلنا چاہتے ہیں، وہاں تو یہ نعرے جو لگے ہیں اس کا سگنیفیکنس اپنے آپ میں بھی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سیاست ہے، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ضرور، بہت بہت شکریہ جناب گوتم نولکھا موجود تھے، یہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، نئی دلی سے ہمارے ساتھ تھے۔ خبر سے بریک اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے آج تاریخی دن ہے، بالآخر قبائلی علاقے ختم ہو گئے ہیں، قبائلی ایجنسیز ختم ہو گئی ہیں، خیبر پختونخوا میں ضم ہو گئی ہیں۔ آج بہت اہم دن ہے، اہم فیصلہ ہوا ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے کیونکہ 70 سال بعد حکومت پاکستان نے بالآخر یہ فیصلہ کیا ہے کہ قبائلی علاقوں کی علیحدہ اور خصوصی حیثیت کو ختم کر کے انہیں خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا جائے۔ آج اس کی باقاعدہ منظوری وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت کابینہ کے خصوصی اجلاس میں دے بھی دی گئی ہے، اور اب فاٹا کی خیبر پختونخوا میں انضمام کے لیے ایک ہے ضرورت آئین میں ترمیم کی، مگر یہ مشکل نہیں ہوگا کیونکہ شاید یہ واحد نقطہ ہے جس پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں۔ گویا آئینی ترمیم کا منظور ہونا اب صرف ایک رسمی کارروائی ہوگی جو آئندہ چند دنوں میں ہو جائے گی۔ کابینہ نے فاٹا سے متعلق جن اصلاحات کی منظوری دی ہے ان کے مطابق ان پہ عمل تو آئینی ترمیم کے بعد ہوگا، مگر اب فاٹا میں آئندہ عام انتخابات میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے الیکشن کرائے جائیں گے۔ بدنام زمانہ ایف سی آر کی جگہ اب رواج ریگولیشن لایا جا رہا ہے، یعنی اجتماعی ذمہ داری ختم ہو جائے گی اور کسی فرد کی جرم کی سزا پورے قبیلے کو نہیں دی جا سکے گی۔ امن و امان اور پولیسنگ کے لیے لیویز میں 20,000 مقامی افراد بھرتی کیے جا رہے ہیں، اور فاٹا کے لیے موجود 21 ارب کے علاوہ این ایف سی ایوارڈ میں 3% حصہ مزید مختص کیا جا رہا ہے۔
عام انتخابات کے بعد فاٹا میں جماعتی بنیاد پر لوکل باڈیز الیکشن ہوں گے اور اس سال اپریل تک فاٹا کے تمام عارضی مہاجرین کو آباد کاری ان کی یقینی بنایا جائے گا اور ان کو ان قبائلی ایجنسیز میں جو کہ اب خیبر پختونخوا ہے اس میں واپس بھیج دیا جائے گا۔ ان بیسک اصلاحات کے علاوہ فاٹا میں خصوصی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ حکومت کہتی ہے وہ شروع کرے گی اور اس کے علاوہ فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کی جائے گی جو کہ فاٹا کو سی پیک سے منسلک کرنے کا کام کرے گی۔ میڈیکل، ٹیکنیکل اور جو دوسرے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں ان میں فاٹا کے طلبہ کا 10% جو کوٹا ہے وہ رکھا جائے گا تاکہ یہ جلدی سے انٹیگریشن ہو سکے۔ فاٹا میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے بینچز بھی قائم کی جائیں گی، یہ بھی ایک فیصلہ ہوا ہے اور آج کابینہ کے اجلاس کے بعد جناب سرتاج عزیز نے اس کے بارے میں پریس بریفنگ دی کیونکہ انہوں نے ہی وہ ایفرٹ لیڈ کی تھی جس پہ ایک کمیٹی بنی تھی اور جس نے یہ اصلاحات تجویز کی اور جس کی آج کابینہ نے منظوری دی۔ آج جناب سرتاج عزیز کا کہنا تھا فاٹا کے مختلف اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بعد اصولی طور پر طے پایا کہ فاٹا کو 5 سال کے اندر قومی دھارے میں شامل کیا جائے گا اور آئینی ترمیم کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ 2018 کے انتخابات میں فاٹا کے عوام خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے اپنے نمائندوں کا انتخاب کر سکے۔ وقت بریک کا، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے جس کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم خبریں ان کے تبصروں کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ پاکستان میں منتخب وزرائے اعظم اور ان کے اہل خانہ کے خلاف کرپشن کے کیسز بنے ہیں بلکہ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ کرپشن میں ملوث فوجی جنرلز کے خلاف ایکشن بھی ہوا ہے اور فوج نے اس کی باقاعدہ تشہیر بھی کی ہے۔ بیوروکریٹس آئے دن پکڑے جاتے ہیں اور آئے دن ان کے خلاف کرپشن کے کیسز بنتے رہتے ہیں، میڈیا میں ہلچل رہتی ہے۔ لیکن یہ بات شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ پاکستان میں اعلیٰ عدلیہ کے کسی جج کے خلاف پچھلے 46 سال میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی کوئی مقدمہ درج ہوا ہے، مگر شاید ہم یہ بات انتہائی احترام کے ساتھ ضرور کہیں گے کہ شاید ایسا ممکن نہیں ہے کہ 46 سال میں اعلیٰ عدلیہ کے کسی جج حتیٰ کہ کسی بھی چیف جسٹس نے کوئی کرپشن نہیں کی ہو۔ یہ عمل شاید ممکن نہ ہو کہ 46 سال میں کسی بھی اعلیٰ عدلیہ کے جج نے، شاید کسی بھی چیف جسٹس نے کوئی کرپشن نہ کی ہو، شاید ممکن نہ ہو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج جناب جسٹس مظہر اقبال سدو کا غیر معمولی صورتحال میں حالیہ دنوں میں جب استعفیٰ آیا تو پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر یہ بہت ہی خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو الزامات ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال ہیں، اس کے ریفرنس آنے کے بعد اپنا استعفیٰ دیا ہے۔ میڈیا میں معتبر اور سینئر صحافی اس پورے معاملے پر کھل کے تبصرہ کر رہے ہیں جیسے کہ مجیب الرحمان شامی صاحب نے اپنے پروگرام نقطہ نظر میں کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، یہ 2023 میں ان کو ریٹائر ہونا تھا اور 2010 میں یہ جج مقرر ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ۔ ان کے معاملے میں کچھ شکایتیں پیدا ہوئیں، یہ چیکوپورہ بار کے بھی رہے نا صدر۔ ان کے جو رویے تھے کچھ ایسے جن میں شکایتیں پیدا ہوئیں، اب اس میں سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس گیا تو ان کو یہ آپشن دے دی گئی کہ یا تو یہ ریزائن کر دیں یا پھر کاروائی ہوگی۔ تو عام طور پر جو روایت ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل کسی کیس کو ٹیک اپ کرتی ہے تو جج حضرات مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ ریزائن کر دیں اگر وہ دیکھیں کہ معاملہ جو ہے وزن ان کے خلاف ہے۔ تو بہرحال یہ ایک سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس سے توقع یہ لوگ رکھ رہے ہیں، دیکھیں جو پوری دنیا کا احتساب کرتے ہیں، پوری دنیا پہ ریمارکس دیتے ہیں، بڑے بڑے سیاستدانوں پہ، عہدے داروں پہ ان کے چھکے چھڑاتے ہیں، تو پھر ان کو بھی تو جج حضرات کو بھی تو قانون کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب جسٹس مظہر اقبال سدو کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے جب انہوں نے استعفیٰ دیا تو اس حوالے سے جو سرکاری طور پہ بات بتائی گئی ہے وہ ایک بہت مختصر بیان ہے جو لاہور ہائی کورٹ نے جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا کہ جج صاحب نے ذاتی وجوہ پر استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن انتہائی پس منظر کی پرزور تردید کرنا فی الحال مناسب نہیں سمجھی گئی ہے۔ وہ پس منظر جو پورے میڈیا میں سامنے آ رہا ہے اس
کیس کے حوالے سے اس کی کوئی تردید نہیں کی گئی ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ 46 سال ہو گئے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے کسی جج کے خلاف کرپشن کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ خود ان معاملات تک باوجود عوام کی رسائی کو بہت محدود رکھتی ہے، عوام تک ان معاملات کی رسائی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ سال سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی کی رپورٹنگ پر پابندی لگا دی تھی، اس لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کتنے ججز کے خلاف ریفرنسز دائر ہیں، کس جج کے خلاف کیا شکایت دائر ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلا، اس کے بارے میں کوئی سرکاری ریکارڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، سرکاری کوئی اس پہ تبصرہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود جب جسٹس مظہر اقبال سدھو کا معاملہ سامنے آیا جو حالیہ واقعہ ہے، میڈیا نے اس پر کھل کے خبریں دی ہیں، سرخیاں لگائی ہیں، اور یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اس کے لیے پاکستان کے چوٹی کے اخبارات کا احوال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنا سیریس ایشو ہے۔ ڈان اپنی خبر میں کہتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جانب سے حتمی شو کاز نوٹس کے بعد جسٹس مظہر اقبال سدھو نے عدالتی کام ترک کر دیا۔ عموماً الزامات کے دفاع میں ناکام ہو جانے پر جج صاحبان برطرفی کے بجائے استعفیٰ دینے پر ترجیح کرتے ہیں۔ اخبار ایکسپریس ٹریبیون نے لکھا کہ جسٹس سدھو کے ڈرائیور کے نام پر ایک بہت بڑی بینک ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ بینک کا یہ لین دین مبینہ طور پر جج صاحب کے لیے ہی تھا جو تفتیش کا باعث بنا ہے۔ ڈیلی ٹائمز نے لکھا ہے کہ جسٹس مظہر اقبال سدھو کا کرپشن ریفرنس کی سماعت 2 مارچ شیڈول تھی، انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں پیشی سے 2 دن پہلے استعفیٰ دینا غنیمت جانا۔ دی نیوز کا کہنا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جسٹس سدھو سمیت 5 ججز کے خلاف بے ضابطگی کے معاملات زیر سماعت ہیں۔ 3 ججز کا تعلق لاہور ہائی کورٹ اور 2 کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے۔ پاکستان ٹوڈے نے لکھا ہے کہ جسٹس سدھو اور 4 دیگر جج صاحبان کو سنگین بے ضابطگی پر کارروائی کا سامنا ہے۔ امکان ہے کہ آئندہ 2 مہینوں میں باقی 4 جج صاحبان کے استعفے بھی سامنے آ جائیں۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ ابھی اس پر کوئی عمل نہیں ہوا ہے۔ اگر جسٹس اقبال سدھو کو بھی معاملہ ہے تو وہ بھی ہمیں نہیں پتا ہے کہ آفیشیل اس سلسلے میں کیا ہوئی ہے، لیکن اس کا پس منظر بہت اہم ہے کہ چاہے پاکستان کے اوپینین میکرز ہوں، سیاستدان ہوں، یا خود وہ وکلا رہنما جنہوں نے کہ تحریک آزادی عدلیہ میں بھرپور کردار ادا کیا ہے، وہ بھی بہت بے چین ہے کہ اعلیٰ عدلیہ اپنا احتساب نہیں کرتی اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں کرتی۔ جوڈیشری با اختیار ہے، با اقتدار ہے، ہم نے بنائی ہے، یہ بے اختیار تھی، اب یہ با اختیار ہے، با اقتدار ہے، اور ان کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ اگر سوال آپ کریں، ان پہ بات کریں تو 6 مہینے سزا ہے توہین عدالت۔ آج ان کی انٹیگریٹی پہ شک ہے، ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے۔ آپ اس ادارے کو ٹھیک کر لیجئے گا، بہت کچھ بدل جائے گا۔ اپنے کولیگز کو بجائے احتساب کے عمل میں ڈالنے کے وہ ان کو ایک دوسرے کو تحفظ دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ میرے خلاف پروسیڈ کرو گے تو پھر میں بھی آپ کی ساری باتیں باہر لے آؤں گا۔ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے صرف سٹنگ ججز کا، جو ججز ہوں ان کے خلاف ریفرنس سنتی ہے، جو دوران پروسیڈنگ کاروائی اگر وہ مستعفی استعفیٰ دے دیتے ہیں تو ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کوئی کاروائی نہیں کرتی۔ آپ نے مسلسل سنا ہوگا پاکستان میں میڈیا میں کمنٹیٹرز ہیں، سیاستدان ہیں، بار بار کہتے ہیں، پارلیمنٹ کے فلور پہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ججز کا احتساب نہیں ہوتا اور جنرلز کا احتساب نہیں ہوتا۔ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیب پابند ہے اس حوالے سے کہ وہ کوئی اینٹی کرپشن کی تحقیقات جنرلز کے خلاف نہیں کر سکتی، فوج کے افسران کے خلاف نہیں کر سکتی اور عدلیہ کے افسران کے خلاف نہیں کر سکتی، اور دونوں اداروں کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ہاں اپنا خود احتسابی کا نظام نافذ ہے، اس لیے وہ اپنا احتساب خود کرتے ہیں اور بھرپور طریقے سے کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کافی حد تک جو شکایت فوج کے ادارے سے ہے وہ زائل ہوئی ہے، اور وہ زائل ہوئی ہے پچھلے اپریل میں جب اس وقت کی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے پاک فوج میں ایک بڑی مثال قائم کی اور لیفٹننٹ جنرل عبداللہ خٹک، میجر جنرل اعجاز شاہد اور 3 بریگیڈیئرز اور 1 کرنل کو کرپشن ثابت ہونے پر ملازمت سے برطرف کر دیا۔ اس کی معلومات میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کی گئی، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی اس حوالے سے کہ جو الزامات فوج کے ادارے کے حوالے سے اس کے چند افسران کے حوالے سے لگتا ہے، جنرل راحیل شریف نے ان الزامات کو بڑی حد تک تحلیل کیا تھا۔ اس سے قبل جنرل راحیل شریف نے ہی 2015 میں NLC اسکینڈل میں میجر جنرل ریٹائرڈ خالد ظہیر اختر سے
فوجی منصب, میڈلز اور اعزازات ضبط کر لیے تھے, ان کی مراد, پینشن اور میڈیکل سہولیات ختم کر دی گئی تھی اور یہ سزا ان کے لیے تجویز کی گئی تھی, جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد افضل مظفر کو شدید ناپسندیدگی کی سزا دی گئی تھی, مگر اس کا باقاعدہ میڈیا کو اس کی اطلاع دی گئی تھی. اس سلسلے میں سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف نے ہی ایک اور بڑی مثال قائم کی تھی جب انہوں نے ڈی ایچ اے اسلام آباد کے سابق ایڈمنسٹریٹر بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اقبال اور سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر کرنل ریٹائرڈ سبحات قدیر بٹ کی گرفتاری کے لیے نیب کو اجازت دی تھی. یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی کیونکہ ان پر الزامات اس وقت کے تھے جب وہ حاضر سروس آفیسر تھے, آرمی کے حاضر سروس آفیسر تھے, اور اس سے پہلے روایت یہ تھی کہ نیب ہو یا ایف آئی اے ہو وہ اس ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کے خلاف بھی ان معاملات کے حوالے سے کہ جو کہ ان کی سروس کے متعلق ہو ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے, مگر یہ کارروائی ہوئی تھی. اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ اس کارروائی کا جو نیوکلیس تھا وہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے چھوٹے بھائی کامران کیانی تھے, اور پھر یہ سب کچھ ہوا. اور اس حوالے سے بات سامنے آئی کہ جو اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں وہ فوج کے افسران کے حوالے سے بھی کارروائی کر سکتے ہیں, اور دوسری جانب فوج جب اینٹی کرپشن کی کارروائی کرتی ہے اپنے چند آفیسرز کے خلاف تو اس کی اطلاع بھی باقاعدہ عوام تک شیئر کی جاتی ہے. اب معاملہ ہے اعلیٰ عدلیہ کا. اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں اب لگ یہ رہا ہے, کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے اندر احتسابی نظام کا کم از کم آغاز کر رہی ہے. خیال بہرحال یہی نظر آ رہا ہے جیسے کہ مبینہ طور پر جسٹس سدھو کا کیس ہے ابھی اعلیٰ عدلیہ, مگر اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ابھی اعلیٰ عدلیہ شاید نہیں چاہتی کہ کسی جج کے خلاف کرپشن کا کوئی مقدمہ قائم ہو, اس کی گرفتاری ہو, اس کے ساتھ وہی کچھ ہو جو فوج اپنے افسران کے ساتھ کرتی ہے یا پاکستان میں ازداد بیدعنوانی کے ادارے نیب ہو ایف آئی اے ہو وہ بیوروکریٹس کے خلاف کرتے ہیں. اس لیے بتایا گیا ہے کہ جسٹس سدھو بغیر کسی متنازع صورتحال کے اب وہ ریٹائرمنٹ انہوں نے لے لی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پوری پینشن اور تمام مراد انہیں ملیں گی, ان پر کسی قسم کا کوئی سرکاری الزام نہیں لگے گا. یہ وہ سہولیات ہیں جو مبینہ طور پہ کرپشن میں ملوث فوج کے اعلیٰ افسران یا سینئر ترین بیوروکریٹس کو نہیں حاصل ہوتی. آج کل میڈیا کی آزادی کا دور ہے, پاکستان جمہوری مملکت ہے. موجودہ صورتحال کے تناظر میں یہ سوال ضرور پوچھا جا رہا ہے کہ کرپشن کیسز میں عدالتیں اور ان کے معزز جج صاحبان اپنی صفوں میں اگر کوئی کالی بھیڑ ہے یا بھیڑے ہیں ان کے خلاف بالکل ایسی ہی کارروائی کرنے سے کیوں گریزاں ہے جیسی کہ اس کی سماعت میں سامنے آتی ہے جب وہ سماعت ہوتی ہے کسی کرپشن کے مقدمے کے حوالے سے. ہمارے سامنے بات ہے نیب کے مقدمات روزانہ اعلیٰ عدلیہ کے سامنے ہوتے ہیں اور اعلیٰ عدلیہ کے بہت ہی سخت ریمارکس سامنے آتے ہیں ان معاملات میں بھی. مثال کے طور پہ پلی بارگین کا معاملہ ہے جس میں بیوروکریٹس کا نام آتا ہے, اس کو سزا دی جاتی ہے, اس سے لوٹی ہوئی رقم کا جو بھی حصہ ہے واپس لیا جاتا ہے, وہ ساری زندگی کے لیے نوکری سے جاتا ہے, وہ کوئی پبلک آفس نہیں لے سکتا. لیکن اعلیٰ عدلیہ اس پر بڑے شدید ریزرویشن رکھتی ہے, میڈیا بھی رکھتا ہے اور اس پہ کامنٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر اعلیٰ عدلیہ کے اندر کا کوئی اس قسم کا معاملہ ہو وہ ابھی فی الحال اس قسم کی وہ صورتحال نظر نہیں آتی جو کہ بیوروکریسی کے ساتھ ہوتی ہے, جو فوج اپنے لوگوں کے ساتھ کرتی ہے یا جو دوسرے منتخب وزراء اعظم کے ساتھ ہوئی ہے, پاکستان کے وفاقی وزراء کے ساتھ ہوئی ہے. اس لیے یہ ابھی معاملہ جو ہے یہ اس میں ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ شاید یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے جس کا تعلق اس کیس سے ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے. لیکن فی الحال صرف ریٹائرمنٹ کا معاملہ ہے, اس سے آگے کچھ نہیں. اس پر مزید بات کرتے ہیں. اس پورے معاملے کو بہت اپنے قریب رکھا ہے, پاکستان کے نامور وکلاء میں سے ایک ہے اور پاکستان کی جو پرنسپل لائرز آرگنائزیشن اس کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں, تحریک آزادی عدلیہ کے بہت بڑے روح رواں تھے. جناب حامد خان ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے بڑا زندگی لگائی ہے ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے. پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے بات ہوئی تھی. یہ جسٹس مظہر اقبال سدھو کا معاملہ آیا, کچھ تشفی طلب ہے یہ ڈیولپمنٹ کیونکہ باقی ہمارے پاس اس سلسلے میں کوئی معلومات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا کوئی معاملہ نظر آ رہا ہے جو کرپشن کے معاملات کے حوالے سے, بدعنوانی کے حوالے سے کسی فوج کے افسر کے خلاف ہوتا ہے یا کسی بیوروکریٹ کے خلاف ہوتا ہے. آپ کی کچھ تشفی ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے اس معاملے میں فوج یہ عدلیہ پر الزام ہے کہ وہ اپنی خود احتسابی نہیں کرتی. خاص طور پہ 1962 سے یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل بنی تھی اور صرف ایک ہی جج کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, وہ بھی 1971 میں. آج 1971 سے لے کے 2017 تقریباً 45-46 سال گزر گئے ہیں. اس کے بعد سے کوئی کارروائی منظر عام پر نہیں آئی. اب پچھلے سال
جب جمالی صاحب چیف جسٹس بنے تھے انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایکٹیو کریں گے اور ان ججز کے خلاف جن کے خلاف الزامات ہیں بدعنوانی کے ان کا احتساب کیا جائے گا. بہر صورت وہ اپنے ہوتے ہوئے تو زیادہ کارروائی نہیں کر سکے یا معاملات کو التوا میں ڈال دیا گیا. اب اس کے بعد یہ ایک پہلی مثال سامنے آئی ہے جس میں لیکن خان صاحب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جمالی صاحب کا معاملہ انہوں نے کہا کہ وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ری ایکٹیویٹ کریں گے. یہ تو 1.5-2 سال کے اندر کی بات ہے. ہم 46 سال کی بات کر رہے ہیں. اس 1.5 سال سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ جمالی صاحب سے پہلے چیف جسٹس صاحبان در صاحبان جب کیا ہو رہا تھا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ کی کہ انہوں نے یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایکٹیو ادارہ نہیں بنایا، بلکہ الزام یہ لگتا رہا ہے کہ ججز جو ہیں اپنے کولیگز کو تحفظ دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کے خلاف احتسابی کارروائی ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جو بھی ری ایکٹیویٹ کیا ہے اس کو ایک اچھی بات ہے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ یہ 44 سال پہلے کے دوران کیوں نہیں یہ کیا گیا، اس کا جواب تو وہ سارے چیف جسٹس صاحبان دیں گے جو کہ اس دور میں چیف جسٹس رہے ہیں، کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا سربراہ یعنی چیئرمین جو ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یعنی پاکستان کے چیف جسٹس ہوتا ہے. اگر یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اپنا کام نہیں کر رہی ہوتی تو اس میں بڑی حد تک جو ہے وہ چیف جسٹس مورد الزام آتا ہے. لیکن میں ایک اور بات آپ سے شیئر کروں. یہ 18ویں ترمیم میں آ کے پہلی دفعہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خود انکوائری کرنے کا یہ اختیار ملا جو کہ 2010 میں ہوا. سن 1962 سے لے کے سن 2010 تک یہ اختیار ان کے پاس نہیں تھا کہ وہ خود بہت کارروائی کریں، بلکہ یہ اختیار جو تھا یہ گورنمنٹ پر جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس تھا. یعنی پریزیڈنٹ کے ریفرنس کے اوپر یہ کارروائی ہو سکتی تھی اگر صدر ریفرنس نہ کرے. اب صدر بھی ریفرنس تب کرتا تھا اگر وزیر اعظم یا کابینہ اس کو معاف کیجئے گا خان صاحب، صدر کے خلاف صدر کیا ریفرنس کرے گا یہ تک سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ دیتی تھی کہ صدر کے منہ سے جو الفاظ نکلیں گے وہ پاکستان کا قانون ہو جائے گا. صدر جو کہے گا وہ پاکستان کے آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے تو وہ صحیح ہے. وہ کیا صدر اس کے خلاف کوئی ریفرنس فائل کرے گا یا کچھ کرے گا؟ ذرا سا ہمیں یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کیا اعلیٰ عدلیہ کے جج کے خلاف اگر اس پر کرپشن کے الزامات ہیں تو دوسروں کی طرح سے کیا اس پر مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ گرفتار نہیں ہو سکتا؟ یہ پاکستان کے قانون میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے جہاں تک اب 2010 سے ہے تب تو مقدمہ چل سکتا ہے، کوئی بھی کمپلیننٹ ہو سکتا ہے. 2010 سے پہلے صرف صدر ہی کمپلیننٹ ہو سکتا تھا. اس میں ہوتا یہ رہا ہے تاریخی طور پر کہ وہ صدور جن کا آپ نے ذکر کیا ہے جن کا لفظ قانون بن جاتا تھا جو کہ آئین بھی ترمیم کر سکتے تھے، اور ایسے صدور کم از کم پاکستان میں 20 سال تو رہے ہیں. تو ان لوگوں کا یہ تھا کہ یہ جوڈیشری کے ساتھ ایک طرح سے انڈرسٹینڈنگ رکھتے تھے، جوڈیشری ان کے حق میں فیصلے کرتی تھی، لہذا کبھی کسی جج کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں بھیجا گیا. یہ تو پہلی دفعہ 2007 میں جب ہوا ہے جب پرویز مشرف کے اختلافات افتخار محمد چودھری صاحب جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے ان کے ساتھ ہوئے تو ایک ریفرنس جو ہے بھیجا گیا. اس سے قبل نہ ضیاء الحق صاحب نے سوائے ایک کیس میں ضیاء الحق صاحب نے بھی ریفرنس بھیجا تھا کیونکہ اس میں غلام صفدر شاہ صاحب اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کوئٹ کرنے کی ججمنٹ دی تھی اپیل میں. ان کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا گیا تھا جو کہ پھر مکمل نہیں ہو سکا. اچھا خان صاحب تھوڑا سا یہ فرمائیے گا، یہ تھوڑا وقت کے حوالے سے یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کی تسلی ہو جائے گی کہ اگر کسی بھی، میں جسٹس مظہر اقبال سدھو کی بالکل بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی جج صاحبان کے خلاف کرپشن کا الزام ہو اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس واضح شواہد موجود ہوں کہ ان جج صاحب کے خلاف کرپشن انہوں نے کی ہے، تو کیا یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل پابند نہیں ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کرائے، ان کو گرفتار کروائے اور ان کے ساتھ وہی کروائے جو کہ وہ جب بینچ میں بیٹھی ہوتی ہے وہ نیب کی اور ایف آئی اے کی اور سب کی بجا طور پہ کلاس لے رہی ہوتی ہے؟ تو اگر جج صاحب نے کرپشن کی ہے، الزام آئے نا، اب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے لیے مقدمہ درج ہو، وہ گرفتار ہوں جیسے سب ہوتے ہیں، تو کیا یہ اگر یہ نہ ہو تو آپ کی تسلی ہو جائے گی؟
دیکھیے میری تسلی ہرگز نہیں ہے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وکیل سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے کہ استعفیٰ لے کے ان کو فارغ کر دیا جائے اور ساری برات دے دی جائے۔ اگر کسی کے خلاف بدعنوانی کے بڑے سیریس الزامات ہیں، ایلیگیشنز ہیں، تو اس کی مکمل تفتیش ہونی چاہیے، اس کی مکمل انکوائری ہونی چاہیے سپریم جوڈیشل کونسل کی، اور اس کو ریموو کیا جانا چاہیے، اور اس کو برات نہیں ملنی چاہیے جو کہ ایک ریٹائرڈ جج کو یا استعفیٰ شدہ جج کو مل جاتی ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک یہ استعفیٰ لے کر اس کو فارغ کر دینا، آنریبلی ایکوٹ کر دینا، یا اس کو جانے دینا کہ وہ اپنی مراد بھی انجوائے کرے، یہ ہرگز اچھا اس صورتحال میں اس صورتحال میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم اطمینان کی سانس لے سکتے ہیں کہ بہرحال 46 سال بعد اعلیٰ عدلیہ نے احتسابی نظام کا آغاز کر دیا ہے اور احتساب شروع ہو گیا؟ کیونکہ اس کی کوئی اطلاع تو ہمیں نہیں دی گئی، ہمیں تو صرف یہ بتایا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہ جسٹس فضلو صاحب نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دے دیا ہے۔ دس از دی آفیشیل ورژن۔ اس کے بیس پہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بڑا احتساب ہو گیا ہے یا کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے یا کچھ ہو گئی ہے؟ یہ بات درست ہے کیا قاسم؟ صحیح بات، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ احتساب نہیں ہوا۔ میرے نزدیک اگر ایک جج جس کے خلاف ریفرنس یا انکوائری پینڈنگ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے اور وہ استعفیٰ دے دیتا ہے اور استعفیٰ دے کے فارغ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو میں پلی بارگین کہوں گا، اس اور کیا چیز ہے؟ یعنی آپ سر پلی بارگین والا تو اپنی دولت واپس کرتا ہے، وہ اس کا نام آتا ہے، اس کو ساری زندگی وہ نوکری نہیں کر سکتا، وہ پبلک آفس نہیں لے سکتا، سیاست نہیں کر سکتا۔ پلی بارگین تو اچھا خاصا، مگر ہماری عدلیہ تو پلی بارگین کو تو قطعی طور پہ قبول نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو پلی بارگین کا، اگر اس قسم کی کوئی چیز ہو تو یہ تو پلی بارگین کا باپ ہے۔ جی صحیح ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک جج بے شک استعفیٰ دے دے، اس کے خلاف کارروائی مکمل ہونی چاہیے، مکمل انکوائری ہونی چاہیے، اور اگر اس کے خلاف شہادت کافی ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ اس نے بدعنوانی کا ارتکاب کیا ہے تو اس کو مکمل طور پر ریموو ہونا چاہیے، اور ریموول کے بعد اس کے خلاف بدعنوانی کا مقدمہ بھی چلنا چاہیے۔ میں گرفتاری کی بات نہیں کرتا، وہ تو جب مقدمہ چلے گا تو پھر عدالت اس کے مطابق پروسیڈ کرے گی، آیا اس کو گرفتار کرنا کہ نہیں کرنا، لیکن مقدمہ تو چلنا چاہیے نا۔ اگر بدعنوانی ایک دفعہ ثابت ہو گئی تو اس کے لیے جس طرح اور لوگوں کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات چلتے ہیں، اینٹی کرپشن کورٹس کے سامنے چلتے ہیں یا نیب کے سامنے چلتے ہیں یا کسی اور اینٹی کرپشن ادارے کے سامنے، اس کے سامنے چلنا چاہیے، ان عدالتوں کے سامنے چلنا چاہیے۔ اچھا ایک اور مفروضہ ہے، ذرا سا فرمائیے گا کہ اگر ایک جج صاحب، ہم جسٹس صدو کی بالکل بات نہیں کریں، ایک جج صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، کچھ اسی قسم کی صورتحال میں ہے، کل ایف آئی اے کے پاس یا نیب کے پاس شواہد آتے ہیں کہ بھائی ان جج صاحب کے فلاں ملازم کے اکاؤنٹ میں 1 ارب روپے ہیں، 1.5 ارب روپے ہیں، وہ بیچارہ ایک بہت ہی لو لیول کا آفیسر ہے اور اس کے رابطے ہیں ان جج صاحب سے، کیا ایف آئی اے اپنے طور پہ یا نیب اپنے طور پہ کیس رجسٹر کر کے اور ریفرنس فائل کر کے یا انکوائری انویسٹیگیشن وغیرہ کر کے ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، یا کہ ان کو امیونٹی ہے اس حوالے سے کہ ان کے خلاف کوئی اور ادارہ کارروائی نہیں کر سکتا ان کے دور کے حوالے سے، چاہے انصاف کو خدا نخواستہ بیچنے کا الزام ہو ان پر؟ جی اس صورت میں تو پھر یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے معاملہ جائے گا نا۔ اگر حاضر جج ہوتے ہوئے انہوں نے کوئی بدعنوانی کی ہے، کرپشن کی ہے، اور پیسے جو کسی اور کے نام جمع کرائے ہوئے تھے اور پیسے انہوں نے خود اپنے مقصد کے لیے اکٹھے کیے تھے، یا انہوں نے انصاف بیچا تھا، اس قسم کے الزامات کچھ ججز کے بارے میں ہیں اور ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، اور وہ لوگ، ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، جو کہ بدقسمتی ہے ہماری، جس کی وجہ سے غلط روایات پیدا ہوئی ہیں، لوگوں کے سامنے غلط مثالیں پیدا ہوئی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس کو جوڈیشری کو ہی نوٹس لینا چاہیے، اور نوٹس لیتے ہوئے مثال کے طور پر اگر سپریم جوڈیشل کونسل اس معاملے میں اس وقت ریٹائرڈ جج کے بارے میں اس وقت نہیں بھی موو کرتی تو عدلیہ کے پاس کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں کہ عدلیہ خود اس معاملے کا نوٹس نہ لے، سو موٹر نوٹس لے کر اس کے خلاف کارروائی نہ کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ پلی لے ہوئے جج کے جی سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے تو حاضر جج ہی پیش ہو سکتا ہے، اسی کی ریموول کا وہ جو ہے نوٹس لے سکتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ریٹائرڈ جج کے بارے میں یہ بات منظر عام پہ آ جائے کہ جب وہ جج تھا، اس نے دولت کمائی ہے، اس نے انصاف بیچا ہے،
تو کوئی امر مانے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس نہ لے. سپریم کورٹ نوٹس لینا چاہیے, کارروائی کرنی چاہیے اور قانون کے مطابق اس کو ان عدالتوں کے سپرد کرنا چاہیے جو کہ اینٹی کرپشن کے بارے میں اختیارات رکھتی ہیں. بہت بہت شکریہ جناب حامد خان, سابق سربراہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. نازک معاملہ ہے لیکن بہرحال بات کرنی ضروری تھی. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہوگا. جناب عمران خان اب بھی اپنی اس بات پہ قائم ہیں کہ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ کرکٹ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, احمقانہ فیصلہ ہے. اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ پاگل پن ہوگا لاہور میں کیا جائے. اس کے اگینسٹ بھی لوگ بات کر رہے ہیں, بہت مضبوط بات کر رہے ہیں, زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں. لیکن بہرحال کیا سینس ہے, کیا وجہ ہے جو کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے, پی ٹی آئی کے ایک سینئر اور اہم رہنما ہمیں بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پی ایس ایل کا فائنل اتوار کو لاہور میں تو ہوگا, مگر اس حوالے سے ایک بہت اہم بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا یہ فائنل کرانا ضروری تھا اور کرانا چاہیے تھا. موجودہ حالات کے حوالے سے جو امن و امان کی صورتحال ہے, جو دہشت گردی کا ماحول ہے, اس حوالے سے کیا یہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا. اس سلسلے میں یقینی طور پہ ملک میں دو رائے موجود ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک رائے ہے جو کہ بہت زیادہ ہے اور ایک رائے ہے جو کہ بہت کم ہے. ظاہر ہے تھوڑا بہت فرق ہوگا. اس میں سب سے اہم ترجمانی کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان نے, جو کہ پہلے روز سے کہہ رہے ہیں جب سے فیصلہ ہوا کہ لاہور میں پی ایس ایل کا فائنل ہوگا کہ یہ لاہور میں فائنل نہیں ہونا چاہیے, موجودہ ماحول میں نہیں ہونا چاہیے. اور جو اس کا مقصد ہے اس ماحول میں یہ فائنل اس طرح سے کرانے کا مطلب یہ ہوا یہ تو ایک پاگل پن ہوگا. آج انہوں نے اس کی مزید تشریح کی ہے. اگر یہ فائنل اس لیے کھیل رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ آئے گی تو اس سے زیادہ احمقانہ فیصلہ ہے ہی نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ تب آئے گی نا جب حالات بہتر ہوں, نارمل ہوں. حالات نارمل کیسے ہوں گے جب 60,000 پولیس والے 30,000 کراؤڈ اندر ہوگا, 60,000 پولیس باہر ہوگی. یعنی دنیا کو آپ کیا بتائیں گے کہ نارمل ہے حالات کہ 60,000 پولیس, کرفیو لگا ہوا, وہاں گیس بند کی ہوئی ہے, اور کبھی اس طرح بھی کرکٹ میچ ہوتا ہے. یعنی بجائے آپ نے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ حالات نارمل ہیں, آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں باہر کے ملکوں کے کہ حالات اب نارمل ہیں. لیکن اس کا ایک جوابی رد عمل بھی ہے, اس کے حوالے سے جوابی دلائل بھی ہیں. خاص طور پہ اگر وہ آپ عوامی جوش و جذبہ دیکھیں جو کہ پی ایس ایل کے فائنل کے حوالے سے ہے اور جو کہ لاہور میں نظر آ رہا ہے, اور جس طرح سے نوجوان اور عام لاہوری چاہتا ہے کہ وہ جائے اور اس پی ایس ایل کا فائنل دیکھے اور اس میں شریک ہو, وہ نہ صرف یہ کہ عوامی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو حزب اختلاف کے رہنما حتیٰ کہ جناب عمران خان کے بھی جو قریب ترین ساتھی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس میچ میں جائیں اور اس پورے جذبے کا وہ حصہ بنیں. خاص طور پہ جناب شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ وہ جائیں گے, سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ وہ جائیں گے, اور اس طرح سے درجنوں دوسرے اہم رہنما ہیں جو کہ جانا چاہتے ہیں. اور پھر پاکستان کے عوام کا اس سلسلے میں بڑا جوش و جذبہ ہے. وہ دلائل کیا ہیں جو کہ عمران خان کے دلائل کے خلاف ہیں, وہ ان کو ہم سوال کی صورت میں پوچھیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما جناب اسد عمر ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ اسد صاحب. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے لاہور میں, ان دونوں واقعات کا دراصل مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں کرکٹ کی ریوائول کے لیے پی ایس ایل کا فائنل ہونے جا رہا ہے, ایک برانڈ بن گیا, اس کا فائنل ہوگا, اس کو ڈسٹرب کرنا ہے, اس کو نہیں ہونے دینا ہے. یہ سری لنکا کے دورے سے شروع ہوا 2009 میں اور پھر 2015 میں ہوا اور اب پھر یہ ہو رہا ہے. تو اگر یہ فائنل نہیں کرایا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دہشت گرد یا ان کے پیچھے جو سرگراں ہیں ان کی جو تھریٹ تھا, جو ان کی خواہش تھی وہ پوری ہو جاتی, اور پھر ریاست پاکستان ان دو دھماکوں کے آگے ڈھیر ہو جاتی اور کہتی کہ ہم نہیں کرا سکتے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے عمران خان صاحب کی دلیل کے خلاف. دیکھیں, جیسے آپ نے کہا کہ دونوں طرف رائے بھی پائی جاتی ہیں, دونوں طرف دلائل بھی ہیں. ظاہر ہے جو فیصلہ ہے اس میں یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ خطرے سے بالکل خالی ہے. ایک حد تک خطرہ تو لیا گیا ہے, لیکن میں تو اس کو مثبت طریقے سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر دو کام ہو گئے, اور ایک پاکستانی کے طور پہ میری امید بھی ہے, خواہش بھی ہے کہ ایسا ہی ہو. ایک تو یہ کہ سیکیورٹی کے انتظامات ایسے کر لیے گئے جس سے تمام لوگ جو میچ دیکھنے کے لیے آئیں وہ بھی بحفاظت میچ دیکھ کر واپس جائیں, اور وہ اس طریقے کے انتظامات ہوں کہ زندگی گدافی اسٹیڈیم کے آس پاس مفلوج بھی نہ کی جائے.
ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت انکنوینئنس تو ہوتی ہے سیکورٹی کی معاملات کی وجہ سے جب کوئی بڑا میچ ہوتا ہے یا کوئی بڑا اوکیزن ہوتا ہے, لیکن عمومی طور پہ زندگی مفلوج نہ نظر آئے. ایک یہ اگر ہم ہدف اچیو کر لیں, اور دوسرا یہ کہ تمام کھلاڑی, بین الاقوامی کھلاڑی جو ہیں جو ان ٹیمز کے لیے فائنل میں کھیلیں گے وہ نہ بھی آئیں, تو اگر چند بھی بڑے نام آ جائے تو میرے خیال میں یہ مثبت پیش رفت ہوگی, پاکستان کے لیے ایک اچھا پیغام ہوگا اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر. یہ اچھی بات ہے. آپ ریجڈلی اس پوزیشن کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں جو خان صاحب کی پوزیشن ہے, لیکن کیونکہ پھر اس کے بعد یہ بات بھی تو ہوتی نا کہ اگر یہ حکومت کہتی ہے کہ بھائی اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی خراب ہے, یہ ساری یہ سچویشن ہے, اور کہتی ہے کہ جی کہ اس وجہ سے ہم نے پوسٹ پون کر دیا, پھر ایک طوفان کھڑا ہو جاتا کہ جی کہ یہ 2 دہشت گردوں کے آگے آپ ڈھیر ہو گئے, آپ نے یہ کیا کیا, یہ آپ کیا پاکستان کی ریاست, پاکستان کی افواج کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ یہ کرائیں, تو وہ نہ کراتے تو پھر بھی نہ اگلے بنتی نہ نگلے بنتی ہوتی نا وہ سچویشن. اگر وہ کہہ دیتے کہ بھئی ہم نہیں کرائیں گے, پھر عمران خان صاحب یہ نہیں کہتے کہ بڑا زبردست فیصلہ کیا نواز شریف نے. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف, اور جب جیسا آپ نے بھی پہلے کہا تھا اور میں نے بھی پہلے کہا تھا کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تمہارے سب کے باوجود ہم نے, مگر ہم کیون پیٹرسن یا کرس گیل یا یہ جتنے لوگ ہیں ان کو بیچاروں کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم ہر صورت میں آ جاؤ. وہ کہہ رہا ہے مجھے گولف کھیلنا ہے, میں نہیں جاتا. عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ حالات اتنے خراب ہے, پاگل پن ہوگا یا میچ کھیلنا, تو میں اپنے ملک جاتا ہوں. تو وہ چلا گیا بیچارہ. نہیں, وہ پیٹرسن جو ہے وہ یہ اس کو سیاسی بیان بنا دیا گیا. پیٹرسن جو ہے وہ دبئی میں جو سیمی فائنل اگلا میچ ہو رہا ہے نا وہ بھی نہیں کھیل رہا ہے, اس کا عمران خان کے بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں اگر پی ایس ایل جو ہے وہ تھوڑا ہوم ورک پہلے کر کے ان پلیئرز کے ساتھ تاثر بھی اچھا جائے, تو اگر ہم یہ پہلے تھوڑی سی ہوم ورک کر لیتے اور ہمارے ہاتھ میں 2 3 4 پلیئر ایسے ہوتے, تمام جیسے میں نے کہا نام بھی ہوتے, تو یہ بہت بہتر نہیں ہوتا. اگر ہم نے میچ کروایا اور ان میں سے کوئی بھی نہ آیا تو وہ تھوڑا منفی پیغام تو جائے گا نا دنیا کے اندر. سر بیسٹ تو یہ ہوتا, خبر یہ بنے گی, خبر جو ہے کامران بھائی اگر میں کمپلیٹ کر لوں, جی فرمائیے. جی ظاہر ہے ہمارے لیے ہم نے تو سب کو مدعو کرنا چاہیے تھا, لیکن میں نے کہا کہ اگر تھوڑی سی اگر ہم پہلے اس پہ کام کر لیتے, کیونکہ دیکھیں اگر میچ ہو اور کوئی بھی انٹرنیشنل پلیئر وہاں پر نہ کے کھیلے تو بین الاقوامی خبریں جو خبر بنے گی نا وہ یہ نہیں بنے گی پاکستان میں میچ ہوا, خبر یہ بنے گی کہ پاکستان میں میچ ہوا اور کھلاڑی بین الاقوامی کھلاڑی نہیں آئے. تو میرے خیال میں اس پہ تھوڑا سا پہلے ہوم ورک ہو جاتا تو بہتر تھا, لیکن ہم تو ابھی بھی امید کرتے ہیں, اور ہم اور اسد عمر کا پیغام کرس گیل اور سب کے لیے یہ ہے کہ آپ ضرور آئیں, آپ آ کر میچ کھیلیں. لیکن اگر وہ میچ ہی نہ ہوتا تو بین الاقوامی کوئی خبر نہیں بنتی کہ پاکستان کا اناؤنسڈ پی ایس ایل فائنل جو لاہور میں ہونا ہے وہ نہیں ہو سکا بیکاز آف اتنی خراب سچویشن ہے کہ پاکستان کی آرمی کا چیف بھی کہہ رہا تھا کہ میں اس کو سیکیور کر لوں گا, اس کے باوجود بھی پاکستان, یہ کوئی بین الاقوامی خبر نہیں بنتی. اس سے پاکستان کے پرسپشن پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, تاثر پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. نہیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کامران بھائی کہ یہ اناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں اناؤنسمنٹ جو ہے وہ سیٹھی صاحب نے کی آج سے کئی ہفتے پہلے کہ ہر صورت میں فائنل پی ایس ایل کا لاہور میں ہوگا, اور حکومت سے جو اس کی اپروول ملی ہے وہ تو 2 دن پہلے ملی ہے. تو اگر یہ ایسا نہ کیا جاتا, اب مجھے بتائیے کہ اگر حکومت کا پرسوں یہ فیصلہ ہوتا سیکیورٹی کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ یہ میچ نہ کروایا جائے, یہ حکومت کا ثوابدید تھا نا, اور ظاہر ہے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو اپنے لوگوں کی جان و مال کا بھی خیال کرنا ہے. اگر وہ یہ فیصلہ کرتے یہ میچ نہیں کروانا چاہیے تو یہ کیا آپ کے خیال میں نجم سیٹھی صاحب اور حکومت میں نجم سیٹھی صاحب اور شہباز شریف صاحب وغیرہ میں اتنا فاصلہ ہے, اتنا فرق ہے, وہ اتنے آزاد ہیں, اتنے تنہا ہیں کہ وہ اپنے ہی طور پہ فیصلہ انہوں نے کر دیا تھا کہ ہر صورت میں لاہور میں کراؤں گا. سر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کامران بھائی میں تو لوگوں کی ظاہری جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر جا رہا ہوں. ہمیں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ 3 دن پہلے پنجاب حکومت یہ کہہ رہی تھی ابھی آخری فیصلہ نہیں ہوا ہے. کیا یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا یہ حکومت نے پرسوں اعلان نہیں کیا کہ اب ہم نے اجازت دے دی اور میچ انشاءاللہ, اور پہلی پنجاب حکومت نے کہا نہیں اب ہم وزیر اعظم پہ چھوڑ رہے ہیں, پھر وزیر اعظم نے فیصلہ کیا. یہ تو سب کے سامنے ہو رہا ہے نا. تو یا تو آپ بول رہے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ رچایا جا رہا تھا, تو اگر ایسا نہیں تھا, اگر سچ بول رہے تھے لوگ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کام کر. اچھا یہ آپشن ہے کہ
آپ جائیں میچ دیکھیں اور آپ دیکھیں اور آپ لوگوں کے ساتھ لاہور کے 25 30 40 50 ہزار لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں, آپ کلیپ کریں, شیخ رشید صاحب جا رہے ہیں, دوسرے لوگ جا رہے ہیں, would you like to do that? would I like to do that? I would love to do that. اور میں شاید نہ جا سکوں, میری کچھ اور کمٹمنٹس ہیں فیملی کی, لیکن میں تمام پاکستانیوں کو یہ بولتا ہوں کہ جو بھی جا سکتا ہے اس کو ضرور جانا چاہیے میچ دیکھنے کے لیے. یہ ہوئی نا بات. تھینک یو سو مچ اسد عمر صاحب, بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے امپورٹنٹ سینئر رہنما. پورے پاکستانیوں سے اپیل کر رہے تھے کہ وہ ضرور جائیں میچ دیکھنے کے لیے, ضرور جانا چاہیے انہیں میچ دیکھنے کے لیے. کیا یہ ایک سیاسی ملاکھڑا بھی ہو گیا ہے, یہ سیاسی کشتی بھی ہو گئی ہے, کیونکہ ایک جانب ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ اون کر رہی ہے پی ایس ایل کے فائنل کو, وہ کہتی ہے ہر صورت میں لاہور میں کرائیں گے, زبردست جوش و جذبہ ہوگا, لوگ آئیں گے, بھرپور طریقے سے ہوگا. عمران خان صاحب کہتے ہیں پاگل پن ہے, یہ احمقانہ ہے. اب یہ اس کا جو میچ کا آؤٹ کم ہوگا, یعنی کہ جس طرح سے یہ میچ ہو جائے گا, پھر جو کچھ بھی ہوگا, کیا اس سے سیاسی قد یا وزن بڑھے گا نواز شریف صاحب کا, پی ایم ایل این کا اور پی ٹی آئی کا اس مقابلے کے بعد پیر والے روز؟ کیا یہ صورتحال ہوگی؟ یہ کوئی سیاسی میچ بھی ہو رہا ہے, سیاسی ایک کشمکش بھی ہے. یہ جو پی ایس ایل کا فائنل ہے اس کے ہم تفصیل میں جائیں گے, اس کا تجزیہ لیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں اتوار کو انشاءاللہ ہوگا, ضرور ہوگا. اور جو آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے, یہ پرجوش ایک میچ ہوگا. اس میں جتنی انوالومنٹ لاہوریوں کی اور دوسرے پاکستانیوں کی جو کہ لاہور پہنچ رہے ہیں اس میچ کو دیکھنے کے لیے, وہ دیکھنے میں آئے گی, وہ شاید اس سے پہلے کبھی قذافی اسٹیڈیم میں ہونے والے کسی بھی کرکٹ میچ میں اس انداز کی دیکھنے میں نہ آئی ہو. بھرپور لوگوں کا جوش ہے, جذبہ ہے, اور پھر پوری پاکستانی قوم کا اس میں عزم بھی نظر آتا ہے کہ دہشت گردی کے اس ماحول میں, دہشت گردی کے ان حملوں کے باوجود پاکستان اپنے پروگرام کے مطابق پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں کرانے جا رہا ہے. مگر اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, اور وہ جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے سیاسی پہلو ہے. سیاسی پہلو یہ ہے کہ اس میں ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف آپس میں متصادم ہو گئی ہیں. یہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, عمران خان کہتے ہیں کہ نہیں کرانا چاہیے تھا, یہ پی ایس ایل فائنل لاہور میں نہیں کرانا چاہیے تھا, یہ پاگل پن ہے, یہ احمقانہ پن ہے. دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اس کے رہنما کہتے ہیں کہ ہر صورت میں کرانا چاہیے تھا, ہم کرا کے دکھائیں گے. اور پھر اس میں لوگوں کا جذبہ بھی شامل ہو گیا ہے. یقینی طور پہ اس وقت پلڑا کچھ بھاری نظر آتا ہے ان لوگوں کا جو کہ میچ کرانا چاہتے ہیں. اسی لیے شیخ رشید صاحب جیسے لوگ, جناب سراج الحق, دوسری شخصیات جو ہیں جو کہ خاص طور پہ شیخ رشید صاحب عمران خان کے اتحادی ہیں, مگر وہ کہتے ہیں میں میچ دیکھنے ضرور جاؤں گا. اب سے تھوڑی دیر قبل آپ نے دیکھا کہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں پورے پاکستانیوں سے کہ جائیں اور ضرور میچ دیکھیں. یہ وہ پورا ماحول ہے جو کہ سامنے ہے, اور اس انداز میں جیسا کہ لگتا ہے کہ یہ ایک بھرپور میچ ہو جائے گا, تو اس کے لگتا جو اس وقت کی تقسیم ہے تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کے درمیان, اس کا شاید سیاسی فائدہ بھی ہوگا اگر یہ میچ اطمینان سے اور بھرپور طریقے سے ہو جاتا ہے. خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ اس سے سیاسی وزن بڑھے گا پاکستان مسلم لیگ نون کا, اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں خدا نہ خواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو گیا تو عمران خان اور ان کے ساتھی کہہ سکیں گے کہ ہم نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ اس قسم کی کچھ چیز نہیں ہونی چاہیے, اور اس کا پھر سیاسی نقصان نہیں ہوگا عمران خان کو. یہ پورا سیاسی معاملہ بن گیا ہے, اور اس کی گونج جو ہے پچھلے کئی دنوں سے سنائی دے رہی ہے. یہ تو یہی ہوگا نا کہ سیکیورٹی بند, سڑکیں, یہ کون سا, اس سے کیا ہم حاصل کریں گے؟ سب سے بڑا دہشت گردوں کا سہولت کار عمران خان ہے. یہ اقبال ٹھاکرے کے چھوٹے بھائی کو انڈیا شفٹ کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ ان کی زبان بول رہا ہے. جس طرح ایک ہفتے کے اندر جو بلاسٹ ہوئے ہیں, یہ تو پاگل پن ہے. اس فیصلے کو پاگل پن کہنا جو ہے یہ عمران خان کا اپنا پاگل پن ہے. اس سے تو بلکہ اور آپ دیں گے کہ جناب یہاں ایسی سیکیورٹی ہے کہ فوج کے نیچے میچ ہو رہا ہے. 5000 لوگوں میں ایک شخص کہے کہ میں پاگل نہیں ہوں تو 5000 لوگ اس کو پاگل قرار دیتے ہیں. تو کیا اس سے کیا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ امن ہو گیا لاہور میں؟ یہ پی ایس ایل کے بارے میں بھی خان صاحب کی مخالفت نے نہ پہلے کچھ بگاڑا ہے نہ اب بگاڑ سکتی ہے. یہ تو پاگل پن ہے. اپنی ذاتی اور سیاسی مفادات سے باہر نکل کے سوچنے کی جب ہمت نہیں رکھتے. اس سے زیادہ احمقانہ فیصلہ ہے ہی نہیں. لاہور میں اتوار کو
کرکٹ کا مقابلہ تو کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا کل کا جو میچ جیتے گا اس کے ساتھ، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ سیاسی مقابلہ، اس پر بات کرتے ہیں، تجزیہ حاصل کرتے ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی، تجزیہ کار اور روزنامہ دنیا کے گروپ ایڈیٹر جناب سہیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب۔ میچ تو کرکٹ کا ہے لیکن بھرپور طور پہ سیاسی کشمکش، سیاسی جدوجہد اور سیاسی جنگ بن گئی ہے۔ لگتا ہے عمران خان بمقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے آؤٹ کم کے سیاسی جو پولنگ ہے یا ان کی جو مقبولیت ہے دونوں جو فریقین ہیں اس پہ اثر پڑ سکتا ہے اس کا؟ ڈیفینیٹلی اس پہ اثر پڑے گا، سیاسی اثر پڑے گا، اور اس کو اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر پرامن طور پر میچ منعقد ہو جاتا ہے تو اس کا سیاسی فائدہ نون لیگ کو پہنچے گا۔ اصل میں اگر 40 سالہ سیاست کو دیکھا جائے تو نون لیگ کے ساتھ جب فوج یا اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے تو اس وقت نون لیگ کی کارگزاری دیکھنے والی ہوتی ہے۔ جی جیسے اب اس وقت ایسے لگتا ہے کہ انہیں فوج کی حمایت حاصل ہے، اس لیے اس وقت وہ پوری اپنی زور پر ہے، اور تحریک انصاف پہلی دفعہ کئی سالوں کے بعد ایسے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ان کے فیصلے سے دور ہے، اس لیے وہ بہت ویک نظر آتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے میچ کروانے کے فیصلے سے نون لیگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مضبوط ہوگی۔ ہاں، خدا نخواستہ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو پھر عمران خان یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو پہلے وارن کرتا رہا۔ کیا آپ کا مشورہ ہے کہ عمران خان کو یہ سچویشن اوائڈ کرنی چاہیے تھی، اس پر اتنا سخت بیان نہیں دینا چاہیے تھا کہ یہ پاگل پن وغیرہ ہے؟ سیاسی طور پہ یہ موضوع پوزیشن تھی جو انہوں نے لی ہے اب تک جو لی ہے انہوں نے، آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں لی انہوں نے صحیح پوزیشن، اور عمران خان بعض اوقات اپنے بیانات میں اس طرح کی سٹینڈ لے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں تحریک انصاف کے سارے لوگ خود میچ دیکھنے آ رہے ہیں، شیخ رشید آ رہے ہیں، سراج الحق آ رہے ہیں، تو ابھی اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو بیان دیا تھا ان کے اپنے لوگ بھی اس کو فالو نہیں کر رہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو اس وقت جنون پیدا ہوا ہے، جو اس وقت ہائپ پیدا ہوئی ہے اس کا ساتھ دیں، نہ کہ عمران خان نے جو وارننگز دی ہیں ان کا ساتھ دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی میچ اگر پرامن رہا اور میچ کے اندر کوئی گڑبڑ نہ ہوئی تو میرا خیال ہے کہ یہ نون لیگ جیتے گی، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو پہلی دفعہ اس معاملے میں فوج کی سپورٹ حاصل ہوئی ہے۔ لیکن اس میں جب یہ میچ ہوگا وڑائچ صاحب، جتنے لوگ جس انداز سے جو جوش، جذبہ، ولولہ، انتھیوزیزم ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی تو مسلم لیگ نون کی جھولی میں جا کے گرے گا۔ اس اسٹیڈیم سے جو انرجی نکلے گی، اور وہاں پہ اگر نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں بھی بیٹھے ہوئے، مگر اس کا سارا اس جوش جذبے کا، اس ہنگامے کا سیاسی فائدہ تو ہو جائے گا نا مسلم لیگ نون کو۔ بالکل ہو جائے گا، اور اگر فرض کریں ایک دوسرا منظرنامہ ہوتا کہ اگر عمران خان نے یہ بیان نہ دیا ہوتا، عمران خان خود میچ کے اندر موجود ہوتے، تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے حق میں نعرے لگتے، کیونکہ پچھلے کئی میچز میں ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کے حق میں یا نون لیگ کے خلاف نعرے لگتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ بازی پلٹتی لگتی ہے۔ ہاں، شیخ رشید آئے یا کچھ آئے تو ڈیفینیٹلی اس کے بھی سیاسی اثرات ہوں گے، لوگ ان کے حق میں بھی نعرے لگائیں۔ دیکھیں نا، شیخ رشید نے تو بڑی ایک سیاسی موو کی ہے، انہوں نے کہا میں پبلک میں جا کے بیٹھوں گا، کیونکہ ان کے پاس انہوں نے پلس دیکھ لی، ان کو لگا کہ یہ باہر بیٹھنے والا نہیں ہے، اسٹیڈیم میں جانے والا موقع ہے، یہ اس پورے کراؤڈ کو ایک پاگل پن کا حصہ نہیں انہوں نے قرار دیا، انہوں نے کہا کہ میں اسی میں شامل ہو جاؤں گا۔ بالکل درست ہے، میرا خیال ہے کہ وہ شیخ رشید نے نبض کو صحیح پہچانا ہے اور عمران خان نہیں پہچان سکے، اور اکثر وہ اس طرح کی غلطی کر جاتے ہیں، ایسا بیان دے دیتے ہیں، لیکن کل سے میرا خیال ہے تحریک انصاف اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں ہے، جیسے اسد عمر صاحب کا بیان ہے، جیسے علی محمد خان کا بیان میں نے سنا کہ انہوں نے کہا میں خود جاؤں گا، سراج الحق بھی اتحادی ہیں خیبر پختونخوا میں، وہ بھی ٹکٹ خرید رہے ہیں، شیخ رشید آ رہے ہیں، تو یہ سارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے اس کا ساتھ دیں، اور اس کا ڈیفینیٹلی فائدہ اگر نون نے کوئی بڑی غلطی نہ کی، کوئی ایسا مظاہرہ نہ کر دیا کہ جس سے اوور ڈوئنگ ہو جائے،
तो मेरा ख्याल है कि क्रेडिट फिर नून लीग को जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सुहेल बड़ाई हमारे साथ है। एक और अहम वाक़या है आज का बहरहाल तारीखी वाक़या ये है कि वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ ने आज फाटा इस्लाहात की मंजूरी दी है। कबायली इलाके खैबर पख्तूनख्वा में जम हो गए हैं और शायद ऐन उसी वक्त एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज की दोपहर को कि 10 महीने बाद अमरीकी ड्रोन तैयारों ने हमला किया है। ड्रोन हमला हुआ है कबायली इलाके में हुआ और इसके लिए कुर्रम एजेंसी को अमरीकी ड्रोन तैयारों ने चुना। कुर्रम एजेंसी में पाक अफगान सरहद के करीब सरगोड़ा पे और अहमदी शमा के इलाके के दरमियान में 2 अफराद जो कि मोटरसाइकिल पर जा रहे थे उनको ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। ये चलती हुई मोटरसाइकिल थी जिसको कि ड्रोन ने निशाना बनाया है और ये कहा गया है कि इन दोनों का ताल्लुक अफगान तालिबान से है और वो मतलूब थे अफगान हुकूमत को और अमरीकी फ़ौज को जो कि इस वक्त अफगानिस्तान में है। ये एक बड़ा वाक़या है। 10 महीने बाद पाकिस्तान की सरहद के अंदर ये ड्रोन हमला किया गया है। इससे पहले पाकिस्तान की सरजमीन पर आखिरी हमला पिछले साल मई में हुआ था जब सूबे बलूचिस्तान में ज़िला नोशकी में अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला अख्तर मंसूर को हलाक किया गया था। वो भी गाड़ी में चल रहे थे, वो चलती हुई गाड़ी पे हमला किया गया था जिसमें मुल्ला अख्तर मंसूर को निशाना बनाया गया था। आज ये चलती हुई मोटरसाइकिल थी जिस पर निशाना बनाया गया है। कुर्रम एजेंसी में 2 तालिबान को इसमें निशाना बनाया गया है। आज उस हमले पर अमरीका से बाकायदा पाकिस्तान ने एहतजाज किया था और आज के बारे में भी इत्तला ये है कि पाकिस्तान इस बारे में एहतजाज कर रहा है। आज जो दो तालिबान आज निशाना बने हैं उनको शाकिर और कारी मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम से पहचाना गया है और जो ज़राए हैं ख़ास तौर पे अफगान ज़राए और अमेरिकन ज़राए जो हैं वो उनको एक प्रोमिनेंट तालिबान बता रहे हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।